5 अगस्त को एहतजाज होने जा रहा है, मार्च होने जा रहा है, लीड कौन करेगा और क्या वाकई हुकूमत को कोई सरप्राइज दे सकती है पीटीआई? ये जो लीड करने वाली बात है ना, अभी तक सच बात तो ये है कि किसी के बारे में ना तो कोई सामने नाम आ रहा है और ना किसी के बारे में कोई हतमी फैसला पीटीआई खुद कर पा रही है। यही वजह है कि इस एहतजाज का जो प्रेशर होना चाहिए था या जो हुकूमत भी समझ रही थी या अवाम भी समझ रही थी, वो शायद उस तरह सामने ना आ सके। दूसरी बात देखिए ये है कि ये जो सरप्राइज़ है ये तो तब होगा ना जब हुकूमत ये सब कुछ करने की इजाज़त देगी। सरप्राइज़ का फिर पता चलता है कि कितना बड़ा मॉब है, कितने ज़्यादा लोग पीटीआई के साथ हैं और कितना बड़ा, अगर कोई 5 अगस्त को जलसा होता है या कोई जुलूस निकलता है या ये जो 31 जुलाई को जो एक बड़ा इजलास होने जा रहा है पेशावर में, उसमें क्या फैसले होते हैं ये भी याद रखना चाहिए कि उस इजलास में होने वाले तमाम फैसले जो है ना वो हुकूमत के पास ठीक 5 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे कि अंदर क्या हुआ है। क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बड़े ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर लाइजन में हैं और वो एक एक चीज़ उनको बताएंगे। सर वो तैयार है ना किसी भी वक्त हम अपनी पार्टी बदल लें? जी हाँ, इसीलिए ना उनको ये पता है कि फ्यूचर में यहाँ ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है और अगर उन्होंने सियासत में मज़ीद रहना है तो ये सारे लाइजन जो है ना ये लोग रखते हैं। लिहाजा ये बात तो क्लियर समझ लें कि वो 31 अगस्त को जो भी फैसले होंगे वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ौरन पता चल जाएंगे, जिसका तोड़ उसी वक्त हुकूमत कर लेगी। ये वो अब टाइम जो है ना वो बड़ा बदल गया है। हमने पिछले भी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था ये मौसम भी ठीक नहीं है और हालात भी ठीक नहीं है। पीटीआई के वर्कर्स के लिए इतना फ्री हैंड है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के वर्कर पहले ही जेलों में हैं और वो काफ़ी सजाएं भुगत रहे हैं। लिहाजा नए सिरे से कोई शख्स भी जो है ना वो अपनी गर्दन फंसाने को तैयार नहीं है पीटीआई के लिए। और दूसरी जानब पीटीआई के अपने हालात बड़े माड़े हैं, बड़े ख़राब हैं और उनके दरमियान कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही उन्होंने जाना किस तरफ है। ये क्या बात हुई कि 5 अगस्त को इतना बड़ा हम मॉब इकट्ठे करने जा रहे हैं और फैसला हम अभी 31 जुलाई को इजलास करेंगे। ऐसे मॉब जो है ना, ये जो मूवमेंट है ना, इस तरह नहीं होती। और अच्छा वाक़ई साहब, स्ट्रेटजी का हमेशा की तरह हमें फुकदान नज़र आ रहा है। बुखारी साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। एक धड़ा कुछ और कह रहा है, दूसरा धड़ा कुछ और कह रहा है। इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो अली अमीन गंडापुर साहब 90 दिन के अल्टीमेटम की बात करते थे। आलिया साहिबा जो हैं उनसे नाराज़ थी। अब 31 तारीख को डिसाइड होना है कि क्या होना है, लेकिन ये फाइनल इन्होंने कर लिया है कि हुकूमत को हम सरप्राइज़ देंगे और हुकूमत दबाव का शिकार नज़र आएगी। हुकूमत के एंड की अगर हम बात करें तो क्या स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है? जी देखिए, एक तो ये सियासत में जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है तो रेटरिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है और फिर ये जो सरप्राइज देने जा रहे हैं ये रेटरिक ही है। ये बात ठीक है कि इस वक्त स्मोकी माइंड के साथ पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट अनाउंस किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास कुछ करने को और नहीं था। तो पहले पीटीआई के अपने अंदर प्लानिंग कोई नहीं है, अभी 31 को डिसाइड करना है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम चलिए फर्ज कर लीजिए कि वो बहुत बड़े मॉब को ले आते हैं जलसा गाह में, कहाँ से लाएंगे? केपी में से, और केपी इस वक्त अंडर फ्लड है शदीद तरीके से। और उसके साथ साथ अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में इनकी स्ट्रेंथ जो बनती है यानी सेंट्रल पंजाब, उसके भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो वहां भी फ्लड लाइक सिचुएशन ही है, यानी लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो एक तो ये कि शायद ये लोग उस तरीके से इन्वॉल्व ना कर सकें, गैल्वनाइज ना कर सकें। गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट पे रहेगी। आपने ठीक अपने इंट्रो में फरमाया तो फेडरल फोर्स जो उन्होंने बनाई, कॉन्स्टेबलरी को कन्वर्ट किया, जो एक नई फोर्स में ट्रांसफॉर्म किया था, उसका पर्पस भी यही था कि फेडरेशन के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास एक फोर्स हो जिसको वो अपनी मर्जी से यूज कर सके। वरना अगर पंजाब में प्रोटेस्ट होता है या इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होता है तो पंजाब पुलिस को लेके आते थे, फिर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को बुलवाया जाता था। तो एक तो वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी यही होगी कि इन्हें किसी एक जगह पे इकट्ठा ना होने दिया जाए।
یہی وجہ ہے کہ ابھی تک مینار پاکستان پہ اجازت کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا الرٹ ہونا نیچرل سا فینومینا اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ماضی قریب میں 9 مئی سمیت جتنے بھی کانگریگیشن ہوئے ہیں پولیٹیکل، اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب سپریم کورٹ نے اس سے پہلے انہیں کہا جی آپ آ جائیں اسلام آباد تک لیکن آپ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، بالکل ایسے اور اس وقت بانی یہ بخاری صاحب آپ نے بالکل درست جانب اشارہ کیا ہے۔ بطول آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف اگر حکومت الرٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، حکومت الرٹ ہے یا حکومت انڈر پریشر نظر آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے حکومت کو، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت دباؤ کا شکار ہے؟ جی بہت شکریہ۔ کچھ دن پہلے میں نے عرفان صدیقی صاحب کو انٹرویو کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل انڈر پریشر نہیں ہے اور پینک نہیں کر رہے، جیسے پہلے وہ سیریسلی لیتے بھی تھے کہ شاید پی ٹی آئی کچھ پولیٹیکل موو کرے گی، لیکن اس دفعہ تو اس کو سنجیدگی سے بھی نہیں لے رہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے کچھ ریلیونٹ انٹرویوز کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو جب ہم نے بھی بار بار یہ سوال پوچھا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی یا what exactly outcome do they want from this موومنٹ، اور ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر یہ بھی ہے کہ شاید عمران خان کے بیٹے بھی نہیں آئے پاکستان، تو پھر یہ اجتماعی تحریک جس میں مختلف جماعتیں بھی ان کو مدد کر رہی ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف خود کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی 5 اگست تک کرنا کیا، آلدو وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ 5 تک ان کا جو تحریک ہے وہ پیک پہ ہوگی، اور جب بہت آپ ڈگ کرتے ہو کہ ایگزیکٹلی وہ کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ مختلف چھوٹی بڑی جگہوں سے آپ کو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ باہر نکلیں گے، کیونکہ جب میں نے ایگزیکٹلی اسی چیز کو ڈگ کیا کہ سرپرائز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہوں سے احتجاج ہوگا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشر ڈالیں گے حکومت پہ، لیکن دوسری طرف آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ورکرز پہ بھی پریشر ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر نہ نکلے تو پھر اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ دیکھیں یہ تو عمران خان پہلے ہی کہہ رہے تھے، جب سے وہ جیل میں ہے تب سے انہوں نے یہ تو اپنا ایک ٹول رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لائل ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اور نکلے بھی ہیں فرینکلی لوگ، لیکن جو گورنمنٹ اور انتظامیہ جب ایکٹیو ہو جاتی ہے، جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں جو ورکر نکلتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بہت مومنٹم ان کی تحریک کا بڑھ جائے گا، but it is directly proportional to the political space that is being provided to PTI and وہ ہو نہیں رہی ہے، تو we cannot expect much from this movement۔ ٹھیک ہے واقع صاحب، جس طرح سے بھی بطول بھی بات کر رہی تھی، اپنے پرانے شوز میں 2 دفعہ کنفرم یہ بات کیا ہے کہ بیٹے پاکستان نہیں آ رہے، اب یہ آہستہ آہستہ اس بات کی تردید ہوتی جا رہی ہے کہ بیٹے نہیں آ رہے۔ آپ کو کیسے لگتا تھا پہلے ہی کہ انہوں نے نہیں آنا؟ کیونکہ پارٹی تو بڑی شور تھی کہ وہ بیٹے پہلے امریکہ جائیں گے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا امریکہ جا کے بات کریں گے، پھر پاکستان آئیں گے اور تحریک کو لیڈ بھی کریں گے۔ اچھا اس بارے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے وہ جب امریکہ گئے ہیں تو وہ امریکہ سے کچھ شیورٹی چاہتے تھے دونوں بیٹے، ان کو وہاں سے شیورٹی نہیں ملی، کوئی ایسا ان کو وہاں سے تاثر نہیں ملا کہ شاید امریکی حکومت جو ہے وہ ان کی مدد کرے گی اور ان کی پروٹیکشن کرے گی۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کیسے پاکستان میں ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ جس کو چاہیں جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر لیں۔ آپ بتائیے، میں بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، کسی کی ایف آئی آر درج کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب چاہے جس کو اٹھا کے پولیس جو ہے وہ اندر کر دیتی ہے۔ تو بھائی وہ 2 معصوم نمانے سے بچے ہیں جو ساری زندگی یو کے میں رہے ہیں، وہ ان حالات کو کبھی بھی فیس نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے، ان کی ماں کو بھی پتا ہے، وہ کیسے کسی بڑے موب کو آگے لیڈ کر لیں گے، یہ بات تو ہے ناممکن۔ ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کیا تو بشرا بی بی اور علی امین گھنڈا پور صاحب ہمیں لیڈ کرتے نظر آئے، گو کہ آپس میں ان کے اختلافات چل رہے تھے۔ ابھی بھی علی امین گھنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری جنگ کے طور پہ ہم اسے لیں گے، انہوں نے تو 90 دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا، لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کی اپنی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی خطرے میں نظر آ رہی ہے ان کی وزارت؟ ہاں دیکھیے، حکومت کی جانب سے ایک ڈیٹرنس اور ایک خوف ان کے اندر پیدا کیا گیا ہے، تاکہ ان کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے۔ ظاہر ہے
علی امین گنڈاپور ایک واحد صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ ساری ذمہ داری اور یہ اصل وزن جو ہے نا یہ اسی پہ ہی آتا ہے. اگر وہاں کچھ نہ ہوا تو پھر بانی پی ٹی آئی سمجھیں گے کہ جہاں میری اپنی حکومت ہے وہاں اگر لوگ نہیں نکلے تو میرا کیا بنے گا. اچھا ایک منٹ، اس بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا حکومت اگر ان کو موب اکٹھا کرنے دے، اگر یہ پرامن رہتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، بھائی مینار پاکستان کی اجازت، انہیں کہیں یار آپ اپنا شوق پورا کر لیں، کیا اس طرح بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ نو، کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہم نے بار بار کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہونی ہے. کچھ لو، کچھ دو، کچھ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں. اگر ایسے ہیں تو بخاری صاحب پھر آپ کے خیال میں، آپ کے ویژن کے مطابق اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس تحریک کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا اور اپنے جو بالکل صحیح کہا ووٹ بیس ہے اس کا لہو گرمانا. ادروائز انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس تحریک سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت اچھا یہ ایک کام کر سکتے تھے کہ اگر اس کو یہ لے جاتے کہ جناب بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنی جگہ پہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، اگر ان ایجنڈاز پہ یہ دوسری پارٹیز کو ساتھ ملاتے تو ایک تحریک بنا سکتے تھے. اچھا، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہ ہوتا کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے. واگا صاحب جو بات فرما رہے تھے بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. ایک ہی راستہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، لیکن اس صورت میں بھی آپ کو عدالت سے انڈورسمنٹ چاہیے ہو. آپ کو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہی باہر نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اور بائی دی وے ماضی میں ہم جب اس طرح کے عدالتی فیصلوں سے لوگ باہر آتے یا ان کے مقدمات ختم ہوتے تھے تو ہم اسے این آر او بولا کرتے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کی یاد دلانے کے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک این آر او کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ اس کے لیے پولیٹیکل ڈائیلاگز کا راستہ اختیار کریں. بطول این آر او کی پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ این آر او کے خلاف بات کی ہے اور بڑے آڑے ہاتھوں وہ لیتے رہے ہیں دوسری جماعت کو. آپ کو احتجاج سے قبل کوئی مذاکرات، کوئی ٹیبل ٹاک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کتنا ناگزیر ہے اس وقت مذاکرات کا ہونا دونوں کے درمیان؟ دیکھیں ناگزیر تو ہے، ناگزیر تو بالکل ہے اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کتنا ریئلائز کرتی ہے. گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں ہم سے بات کر لیں، لیکن ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے بار بار آپ کو نوک کر کے. جیسے میں نے مینشن کیا کہ ہم نے بہت اہم حکومتی وزراء سے بات کی ہے آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ، اور کلیئرلی انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ ہم بار بار نوک نہیں کریں گے، لیکن ایوری ٹائم یو ول کم اینڈ ٹاک، ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور آئے مل کے بات کر لیتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی جو وہ ٹی وی پہ دیتے ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو وہ کمپرومائزڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیاست تو کرنی ہے، اب کچھ تو کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا بات کر لیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا میانہ روی سے سیاسی نیریٹو اپنا آگے رکھتے ہیں، جیسے فیصل چودھری اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ. لیکن جو ہارڈ کور پی ٹی آئی جس کو عمران خان اپنا نظریاتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی. اور یہ جو احتجاج ہے، جیسے ابھی ہماری کالیگ کہہ رہے تھے کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے، لیکن ریلیونٹ لینے کے لیے تو آپ ایک بہت افیکٹو اپوزیشن بھی ہو سکتے ہیں. ریلیونٹ رہنے کے لیے تو آپ عوامی ایشوز پہ احتجاج کر سکتے ہیں. ریلیونٹ رہنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں. آپ نے ریلیونٹ رہنا. آپ بطول اس سے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ جو فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں، اگر موب کو باہر نہیں نکالتے تو یقیناً سبکی کا سامنا تو کرنا پڑے گا انہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بری ہے. پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ وہ صرف ریلیز عمران خان پہ کام کرے گی تو ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن دے کین بی این افیکٹو اپوزیشن اگر وہ باقی ایشوز کو اٹھائیں، جیسے ہمارے باقی کولیگز کہہ رہے تھے، وہ عوامی ایشوز پہ اٹھائیں، وہ انفلیشن پہ اٹھائیں، وہ مہنگائی کے اوپر اٹھائیں، وہ لوگوں پہ، یہ وہ بجلی کے بلوں پہ اٹھائیں. انفیکٹ سولر نہیں رہا، اس پہ کریں گے تو نیچرلی میڈیا اور عوام کی توجہ پی ٹی آئی پہ جائے گی. بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بطول بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بخاری صاحب. جی دیکھیے، چونکہ بات پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ہو رہی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو جب سوٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کر لیتی ہے. مثلاً ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں سینیٹ الیکشنز کے معاملے پہ کتنے اچھے طریقے سے وہ بیٹھے، کتنے اچھے طریقے سے فارمولا طے کیا، کتنے اچھے طریقے سے بیلٹنگ ہوئی. اس کے بعد مراد سعید صاحب جو پروکلیمڈ افینڈر ہیں
وہ بھی جو ہے وہ سینیٹر بن گئے. تو جب ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے تب وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے, بہت اچھا کیا انہوں نے یہ کر کے. لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ اس سے نئے وینیو اوپن اپ ہوں گے گفتگو کے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ جو پولرائزیشن ہے سیاسی کمی ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی اس الیکشن کے بعد میں پھر کہوں گا دونوں گروپس ہی بیک ٹو دا اسکوئر ون پہ چلے گئے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا.